अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्ट के लोग किसकी पूजा करते थे, कौन सी चीज़ें थीं जहाँ से उन लोगों में गुमराही पैदा हुई। बनज़र इस्लाम दीगर मज़ाहिब के मुताबिक वो गुमराह नहीं, लेकिन हमारे मज़हब इस्लाम के मुताबिक वो गलत रास्ते पे थे। तो उसकी तरफ हम जाएंगे। तो हमारी तरफ सबसे पहले जो है इजिप्ट के पिरामिड्स जो हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। मिस्र के एहराम। पेन मिस्र के एहराम पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये एहराम क्या हैं? ये मकबरे हैं, ये कब्रें हैं जहाँ पे उन लोगों ने अपने फ़िरोज़ या फ़िरौनों को रखा हुआ है। फ़िरौन और फ़िरोज़। ये उस दौर में टाइटल था। फ़िरोज़ was the title at that time the kings of Egypt। इजिप्ट के बादशाह उस वक्त जो टाइटल इस्तेमाल करते थे वो फ़िरोज़ या फ़िरौन करते थे। ये दरअसल कौन थे, इसको कितना वक्त हुआ है एक्चुअल में, और ये यहाँ पर इन्होंने एक अलहदा से ताकतवर स्टेट बना ली। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये सिविलाइजेशन सब कॉन्टिनेंट से ही निकली। ये तहज़ीब बरे सगीर से निकली। बरे सगीर में अगर आप कुतुब खोलेंगे थोड़ा सा हल्का सा इशारा आप लोगों को मिलेगा कि फ़िरौन जो था जिसने खुदाई का दावा किया वो बलख से निकला था। बलख जैसे आज अफ़गानिस्तान कहते हैं, वहाँ का इलाका बलख मशहूर है। वहाँ से उलमा भी, आज के इस्लामिक उलमा भी निकले हैं। तो बलख से निकला था और वो जाके मिस्र में, इजिप्ट में बादशाह बन गया। अब आप कहेंगे कि इसकी साइंस क्या है, पहचानने की साइंस क्या है कि वो लोग बरे सगीर सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका, नेपाल, यहाँ से कैसे उसका ताल्लुक़ है। तो उसका मैं आपको एक हल्का सा ताल्लुक़ बताता हूँ कि जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे उतरे और दीगर अंबिया जो बरे सगीर में आए थे, उन्होंने लोगों को तालीमात हक़ अता की, तालीमात हक़ बताए, कलमातुल्लाह बताए, और थर्ड आई ओपन करने के तरीके मेथड्स सिखाए, जैसे मुराकबा, मेडिटेशन कहा जाता है।
लोगों ने जब उनकी थर्ड आई खुली तो उनको हर चीज़ से बात करने की सलाहियत मिली, लेकिन वो उस रास्ते पे कुछ लोग सीधे नहीं चल सके, जिसकी वजह से वो गुमराह हो गए। मिसाल के तौर पे शरीयत मुतहरा इस्लाम ही एक ऐसा कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, कुरान मजीद एक ऐसा कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है जो आप लोगों को राह हक बताएगा और आप लोगों को गुमराह होने से बचाएगा। मिसाल के तौर पे कोई भी ज़ीरू आपको कहे कि मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग या वली हूँ और आप ये चीज़ खा लें, या आप मैं फ़लाँ फ़रिश्ता हूँ आप ये चीज़ खा लें, ये चीज़ वाक़यात बुज़ुर्गान दीन में आपको अक्सर मिलेंगी कि वो चीज़ जो खिलाने के लिए पेश करेगा वो भी हलाल होगी। मिसाल के तौर पे दूध अगर सोने के बर्तन में ले आए तो दूध तो हलाल है, लेकिन सोने के बर्तन में खाना हराम है। तो अगर वो आलिम जिसको वो शरीयत का इल्म होता है वो उसको वहीं रिजेक्ट करता है, कहता है तू शैतान है, जो लाने वाला होता है उसको उसी वक्त कहता है शैतान है, और फिर वो जब ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ता है तो वो शैतान भाग जाता है। लेकिन यही पोजीशन अक्सर लोगों को पेश आ जाती है जिनको शरीयत मुतहरा का इतना इल्म नहीं होता, और वो पी लेते हैं और बाद में उनको पता नहीं क्या क्या जो है वो बातें दिखाई देने लगती हैं और वो कुछ और अपने आप को समझने लगते हैं। तो इसी तरह से जब उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों से बात करने की सलाहियत हासिल हो गई, थर्ड आई हासिल हो गई, तो थर्ड आई हासिल होने के बाद उन लोगों को गुमराही की तरफ जो है वो अपने आप को बचा नहीं सके और उस फितने में वो मुब्तला हो गए। फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के अकायद जो थे वो घर लिए कि हर चीज़ में खुदा है, ये है वो है, इस तरह से आगे मुख्तलिफ़ अकायद बनाते गए अपनी तरफ से। ये चीज़ें आगे जब बढ़ती गईं तो फिर इन्होंने साइंस ऑफ गॉड यानी खुदा की बनाई हुई जो निशानियां हैं उनकी पूजा शुरू कर दी, जैसे सूरज है। फिर उन्होंने उनकी तस्वीरें और मुजस्मे बनाने शुरू कर दिए कि भाई सूरज का ये मुजस्मा इस तरह से। फिर आगे चल के इन लोगों ने अपने आप को दावा कर दिया कि हम जो हैं सूरज के बेटे हैं, सूरज के बेटे हैं। ये लफ्ज़ आज भी आप लोगों को बड़े सगीर में आज भी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, ये राजपूत के एक कोई शाख है। आप मूवीज़ में भी देखेंगे तो वो कहते हैं कि हम जो हैं सूर्यवंश हैं, सूर्यवंश। सूर्यवंश कहते हैं या सूर्यवंशी कहते हैं, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी का मतलब है सूरज की औलाद। ये राजपूत की शाख है। ये अब भी चाहे मुसलमान हो गए हैं तो भी इसी तरह उनको अगर बात कहेंगे कि आप कौन हैं, आपका ताल्लुक़ किस शजरा से है, किस निसब से है, तो वो आप लोगों को कहेंगे हम राजपूत हैं, और साथ में ये भी बोल देंगे हम सूर्यवंश हैं। तो ये सूर्यवंश जो है ये हिंदुस्तान का एक अकीदा था, एक बिलीफ था उन लोगों का
کہ ہم سورج کی اولاد ہیں، سورج کے بیٹے ہیں، جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ایک علیحدہ سے مخلوق ہے، سورج ہو، چاند ہو، اور وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ آدم، ہم جو انسان ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن ایک تکبر کی علامت کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کر دیا۔ آگے چل کے یہ بلیف جو ہے لوگوں میں مضبوط ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہمارے ملک میں بھی لوگ اپنے آپ کو سوریہ ونش کہتے ہیں، لیکن کسی نے اس کو آج تک کرٹیسائز نہیں کیا۔ ان کو نہ کرنے کی وجوہات وہ خود جانے، ہم نہیں کسی کے لیے کہتے۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلا، اور جو چیزیں انہوں نے کی تھیں تو انہوں نے خاص طور پہ سورج کی پوجا کی، اور جب ان کے شیاطین ان کے طرف آئے، جو سیاروں سے متعلق شیاطین تھے، متعلقہ شیاطین جب ان کے طرف آئے تو ان کی اشکال اپنی اپنی تھی، کسی کی جانور کی تھی، کسی کی سانپ کی تھی۔ تو جو سورج سے متعلقہ انہوں نے جب اپنے ہمزاد کو، 4 عناصر کے ہمزاد کو تسخیر کرنے کا علم حاصل کیا، تو انہوں نے وہاں پہ اپنے جو سورج کے ہمزاد کے ساتھ جب ان کو شیطان کو قبضہ کیا یا اس سے تعلقات برقرار رکھے، تو ان کو وہ سانپ کی صورت میں نظر آیا۔ جیسے آج بھی جو ہے کنڈلیس جاگرتا جسے کہتے ہیں، اس کی صورت جو ہے سانپ ہے، تو وہ انہوں نے پھر اپنا سمبل بنا لیا، وہ اپنے تاج کے اوپر جو شکل بناتے تھے وہ سانپ بناتے تھے، اور اس اپنے آپ کو فیروز کہلاتے تھے۔ اس فیروز اور اس فرعون لفظ کی معنی، اس کی میننگ جو ہے وہ ہے سن آف، سورج کا پتر، سورج کا بیٹا۔ اور سورج کو جو ہے رے کہا جاتا ہے، رے یا را، یعنی ان لوگوں نے اپنے آپ کو دعویٰ کر دیا کہ یہ سورج کے بیٹے ہیں۔ یہ وہی سمبلز ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ سمبلز آپ کو برصغیر سے نکلیں، جیسے پھر پروننسیشن سے فرق پڑ جاتا ہے، جیسے آپ گندھارا جو تھا اسے آج کندھار کہا جاتا ہے، تو اسی طرح جو فرعون تھا اس کو وہاں پہ انگلش میں فیروز کہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا میں آپ کو سمبل بتاتا ہوں کہ اس کا برصغیر سے تعلق کیسے ہے، کیونکہ یہ جو میں آپ لوگوں کو نالج دے رہا ہوں یہ آپ کو بکس میں نہیں ملیں گی۔ فرعون کا نام، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کا نام تھا رامیسس۔ یہ رام لفظ جو ہے یہ لفظ انڈین یا سب کانٹیننٹ اس نام کو یوز کرتے تھے، پڑھتے تھے، لکھتے تھے، یا اس نام کو رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ رام جو ہے رامیسس، تو اس کا اصل نام جو تھا سمجھو کہ رام تھا، اور جب وہ مصر میں گیا تو وہاں کے جو ایجپٹ کے نام کے مطابق جو پیچھے سے انہوں نے سفکس لگا لیا، تو یہ سفکس لگانے کے بعد ان لوگوں کو نام اس طرح سے مشہور ہو گیا۔ اب آتے ہیں کہ ان کا بیسک علم کیا تھا۔
تو ایجپٹنس کا جو بیسک علم تھا وہ تھا 4 ہمزادوں کی تذکیر، یعنی ٹوین اینجلس، اور وہ چاروں ہی تھے، ان سے وہ کام لیتے تھے۔ ان سے یہ کام لیتے تھے اور پھر ان کے ذریعے ان لوگوں نے شیاطین سے، جنات سے رابطہ کیا، کیونکہ قبل از اسلام شیاطین جو تھے وہ آسمانوں پہ جاتے تھے اور وہاں سے فرشتوں کی باتیں سن کے آتے تھے۔ تو اسی وجہ سے ان شیاطین نے وہاں پہ جا کے مریخ یعنی مارس سے جو تھا وہ میٹل لے کے آئے، لوہا لے کے آئے، اور اس سے انہوں نے فیروز کا خنجر بنایا۔ تو یہ جو عجیب و غریب چیزیں ہیں لانا اس وقت کوئی امپاسبل نہیں تھا، پاسبل تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے تعلقات ان جنات شیاطین سے تھے جو کہ ان کے ساتھ ان کے لیے کام بھی کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جسے آج ایلومیناٹی کا نظام کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا پہ کنٹرول کر دیا۔ اب اس سسٹم کو رامسس کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو نجات دلائی؟ بنی اسرائیل کو۔ کیونکہ بنی اسرائیل جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، اور بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھا وہ اس نے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ انہوں نے بھی جو ہے لڑائی کیے بغیر نکل پڑے وہاں سے، اور دریائے نیل کراس کیا، اور اس وقت کا فرعون رامسس جو تھا وہ دریا میں ڈوب گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھا وہ جب نمرود، جس کے لیے آج علماء کرام بات کرتے ہیں، جیسے مفتی ظفر علی خان کی ویڈیو میں انبیاء کرام کے بارے میں مفتی ظفر علی خان نے بھی بتایا آپ لوگوں کو، ان کی ویڈیوز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہیں انہوں نے بھی نشاندہی کی، پنجاب کے، ہندوستانی پنجاب کے جو براس شہر ہے وہاں پہ 12 انبیاء کی نشاندہی کی۔ تو جب یہاں سے وہ نکلے تو یہ جو لوگ جب مائیگریٹ کرتے ہیں دوسری جگہوں پہ تو ان کو پرابلمس جو ہیں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو اب جو تھا بنی اسرائیل کا کوئی مصر جو تھا اپنا وطن نہیں تھا، تو وہاں پہ وہ ایک سمجھو کہ اذیت اور قید والی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان کے جو مرد تھے، جو بچے ہوتے تھے، ان کو جو تھے فرعون مروا دیتا تھا، نرینہ اولاد کو، اور لڑکیوں کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ تو اس مصیبت سے نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ہدایت کے لیے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اس نے نہیں مانا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی قوم کو لے کے نکل آئے اور وہ ڈوب گیا۔ تو یہ ہسٹری ہے ایجپٹ کی۔ اب ایجپٹ کی وہ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کتنا قدیم ہے۔ یہ جو لوگ الٹیمیٹ کہتے ہیں کہ 5000 ایئرس، تو یہ ان کی رائے ہے۔ ہم اس کی بات کریں گے جس نے دعویٰ کیا تھا کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں،
میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ تو اس قول سے میرے خیال میں آپ لوگ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ جب مصر فتح ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے لوگوں نے پوچھا، اس دور میں لوگ باتیں کر رہے تھے مصر کے فتوحات اور ان کے اہراموں کی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے وہاں پہ کوئی لکھت، کوئی نشانی، کوئی کتبہ، کچھ چیز دیکھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ ایک کیکڑا جو ہے وہ چیل کے پنجے میں ہے۔ تو حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ النصر فی السرطان، یعنی جس وقت یہ اہرام بنے اس وقت نصر سیارہ جو تھا برج سرطان میں تھا۔ اور پھر فرمایا کہ آج، یعنی اس وقت جس وقت حضرت علی علیہ السلام بتا رہے تھے کہ اب النصر فی الجدی، یعنی نصر جو ہے جدی میں ہے، اور اس کا ایک برج کا جو وقت ہوتا ہے 2000 سال ہوتا ہے۔ تو اس کو میں سمجھاؤں آپ لوگوں کو۔ یعنی اور جب اس سے پوچھا گیا اس وقت کہا النصر فی الجدی، اس وقت اس نے کہا کہ یہ کینسر میں تھا اور اب جو ہے یہ کیپریکارن میں ہے۔ تو یہ تھا نصر سیارہ برج جدی میں تھا۔ اب اس کو ہم ذائچہ بنائیں گے اس طرح سے۔ یہاں پہ ہم نے پہلا کھانا سرطان کو دیا، دوسرا اسد کو، تیسرا سنبلہ، چوتھا میزان، پانچواں عقرب، چھٹا کوس، ساتواں جدی۔ تو اب 1 2 3 4 5 یہ 6 کھانوں کا جو ہے فرق ہے، 1 2 3 4 5 یہ 6 کا۔ تو ان کو اگر گنتی کریں گے تو 6 ہاؤسز ہیں، اور اس کو ہم نے ضرب دیا ہے 2000 سے، کیونکہ یہ ایک سیارہ نصر جو ہے 2000 سال میں ایک برج کو کراس کرتا ہے، تو اس کے جو ہو گئے 12000 سال۔ تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو 12000 سال بن گئے ہیں، اور یہ تہذیب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی ہے۔ یہ تہذیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی بعد کی ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام، میں نے کہا تھا کہ برِ صغیر سے تعلق تھا اس کا، اور پھر وہ آگے چلے گئے۔ اسی طرح اس کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہزاروں سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے پیغمبر آئے۔ بعد میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جس فرعون سے مقابلہ کیا تھا اس کا نام رامسیس تھا۔ تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کوئی کسی چیزوں سے بات کر سکتا ہے، تو میرے بھائی ہمزاد کے ذریعے مختلف چیزوں سے بات کی جا سکتی ہے، اور یہ زمانہ قدیم میں تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور اس کا تعارف اگر آپ لوگوں کو سمجھنا ہے تو اس چیز سے آپ سمجھ لیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ احد جبل مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبل یعنی پہاڑ کی بات کرتا ہے اور وہ سنتا تھا۔ اسی طرح جو کھجور کا ایک تنا تھا وہ جو بات کرتا تھا وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس کے لیے لوگ بولتے بھی ہیں کہ آپ سے ہر جڑی بوٹی بات کرتی تھی۔ تو یہ سب علوم روحانی میں ممکنات ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ ان کے اسما آج ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ان کی اپنی اپنی زبانیں تھیں۔ تو عربک کے حساب سے ہمارے پاس 99 نیمز ہیں، اور وہی نام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1000 نیمز جو ہیں دعائے جوشن کبیر میں ہیں، 1000 نام ہیں۔ تو اسی طرح دیگر زبانوں میں بھی بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اور جن کا ہمیں کچھ کا پتہ ہوگا تو کچھ کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ کوٹیشنز بتائی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھیں کہ جو ہے کیسے بات ہوتی ہے چیزوں سے۔ تو جیسے ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اسی طرح روحانیت میں، اسپرچولیٹی میں مختلف چیزوں سے بات کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مشہور میں واقعہ بیان کرتا ہوں میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فاروقی ہیں، اور اس کا تعلق 7 سے تھا۔ بعد میں آپ جو ہیں مستقل سکونت اختیار کی لاہور کے اندر، وہاں پہ آپ کی مزار ہے۔ آپ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک درخت پھلدار تھا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک درخت سے بولا کہ اے درخت تو کون سا ذکر اللہ کرتا ہے؟ تو درخت نے بتایا کہ میں یا منعم کا ذکر کرتا ہوں، اور جو مریدین وہاں پہ کھڑے تھے انہوں نے وہ اسم سنا، اور اس بزرگ نے خود بھی سنا اور لوگوں نے بھی سنا۔ تو یہ ساری چیزیں روحانیت میں ہیں، لیکن ایسے سمجھو کہ ہماری وہاں تک اپروچ نہیں ہے، تو ہمارے لیے یہ ناممکنات میں ہے۔ لیکن جو لوگ اس اسٹیج تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ مختلف اشیاء سے بات کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اسے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔